ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच. सजाद का मुझे पता है, लास्ट टाइम मैं आया था वैसे ही गपशप लगाने के लिए एक दफ़ा, तो सजाद उस वक्त अभी ही वॉज इन द मेकिंग, तो गुड इनफ. एक दो चीज़ें मैं सिर्फ छोटी छोटी सी आपके साथ कर दूं. पहली बात तो ये है कि मैं यहाँ आपके साथ कोई रॉकेट साइंस जो है वो आपके साथ डिस्कस करने नहीं आया, प्लीज़. दूसरी बात यह है कि वट एवर आई विल बी सेइंग यू मे बी नोइंग इट. हम सिर्फ उसको रीइंफोर्स कर रहे होंगे, और रीइंफोर्स कर रहे होंगे फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवरसेल्व्स, फॉर द लर्निंग ऑफ आवरसेल्व्स. होता यही है, हो सकता है 4 लोग 5 लोग या 7 लोग जो है उनको पता हो, और एक आध ऐसा हो जिसको पता नहीं होता. व्हाट्सएप के ग्रुप्स में आपने देखा क्या होता, इधर का गंद उधर, उधर का गंद उधर, उधर का गंद इधर, एंड सिलसिला चलता रहता है. और उसमें बहुत सारे लोग मेरी तरह के होते हैं जिनको पहली दफा ओही अच्छा वो नजर आता है, हालांकि उससे पहले 15 जगह से वो होके आ चुका होता है लेकिन उन्होंने नहीं देखा होता. सेम इज द केस विद द ट्रेनर्स. ट्रेनर्स भी यही कुछ करते हैं, वो ये समझते हैं कि शायद हम कोई ऐसी ट्रेनिंग लेकर जा रहे हैं जो कि आउट ऑफ द वर्ल्ड है और उससे पता नहीं कितना फायदा होगा लोगों को. सिर्फ ये है, मैंने आपसे जैसे कहा कि मैं हल्का फुल्का सा ट्रेनर हूँ, और अनिल के साथ मेरा पहला राब्ता भी एज ट्रेनर ही हुआ था. तो आज आपके साथ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करता हूँ. अभी थोड़ी सी देर पहले जैसे मैंने आपसे एप्रिशिएट इंक्वायरी की बात की थी और पीटर सेंज का नाम लिया था. एक कॉन्सेप्ट है, उसे कहते हैं सिस्टम्स थिंकिंग. हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने सिस्टम्स थिंकिंग का नाम पहले सुना हो. एनीबडी कन्वर्सेंट विद दी? ओके. जिस तरह आपने अभी मस्क का बताया, ब्लू ओशन स्ट्रेटजी. अब ब्लू ओशन स्ट्रेटजी ये नहीं है कि वन फाइन थिंग एंड टक, ये ब्लू ओशन स्ट्रेटजी है ना. इसी तरह पीटर सेंज ने भी 5 चीजें दी सिस्टम्स थिंकिंग में. सिस्टम्स थिंकिंग इज द मेन थिंग. उसके इर्द 4 चीजें और रिवॉल्व करती हैं. मैं आपको वैसे बता दूंगा, 2 आज की हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो उसका हिस्सा नहीं है. वो ये कहता है कि पर्सनल मास्टरी, लेकिन साथ एक बहुत मजेदार बहुत खूबसूरत बात भी करता, इट नेवर अराइव्स. पर्सनल मास्टरी नेवर अराइव्स, एंड एनीबॉडी हु थिंक्स ही इज द मास्टर ही इज डूम्ड. सो आपको उसको अचीव करते रहना है, आपको उसके लिए लर्निंग करते रहना है, लर्न करते रहना है, एंड दैट इज द ओनली वे. फिर वो कहता है शेयर्ड विजन. आई एम अलोन, आई एम नथिंग. In an organization setup, in an organization's life, as an individual, I'm nothing until unless I'm connected, until unless I'm the part of the team. फिर वो कहता है टीम लर्निंग. शेयर्ड विजन तो हो गया कि सारे एवरीबडी हैज ए विजन. अभी थोड़ी देर पहले ही बात हो रही थी कि 81% लोगों ने ये कहा कि हमारे पास आइडियाज हैं. मैं अगर वो आइडिया सुनता ही नहीं तो शेयर्ड विजन का क्या फायदा. जब मैं सारे आइडिया सुनूंगा एंड वट एवर विल अडॉप्ट फ्रॉम दैट विल बी शेयर्ड, तो वो शेयर्ड विजन में आ जाएगी चीज. तो ये चीजें जो हैं, टीम लर्निंग है, शेयर्ड विजन है, पर्सनल मास्टरी है. एक और चीज वो कहता है मेंटल मॉडल्स. हम इनसे बाहर नहीं निकल सकते. हमारे मेंटल मॉडल्स है ना, वो मेंटल मॉडल्स बनते रहते हैं. दुनिया में देयर आर मोर देन 8 बिलियन पीपल, एंड टू डेट साइंटिस्ट हैवंट बीन एबल टू फाइंड 2 people who have the same perception. No, not at all. आप सोचें, मेरे इर्द गिर्द 8 बिलियन से ज्यादा परसेप्शंस घूम फिर रही हैं, और मैं क्या करता हूं? आई एम द मास्टर. जो कुछ मुझे आता है किसी को नहीं आता, जो मैं करता हूं कोई कर ही नहीं सकता. इसका मतलब यह है कि आई एम गोइंग टुवर्ड्स द डूम. मैं अपने आप को उस तरफ लेके जा रहा हूं. आजकल का दौर ऐसा है ही नहीं. उस दौर में हमें सिस्टम्स थिंकिंग की तरफ जाना है. इफ आई डोंट नो द सिस्टम अराउंड मी, मेरे आगे पीछे ऊपर नीचे क्या हो रहा है, और मैं वो डॉट्स कैसे आपस में मिला सकता हूं, मेरे लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. बहुत अच्छे अच्छे आपने शायद लोग देखे होंगे ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, एक्सीलेंट माइंड्स फेल्ड मिजरेबली. वजह क्या थी? एक्सीलेंट माइंड्स, बट ना वो किसी के साथ उन्होंने वो चीज शेयर करनी है, आइडिया,
کرنا بھی وہ خود ہی ہے. جب آپ نے خود کرنا ہے تو اگلا کہتا ہے کہ اچھا جب ایگزیکیوشن کی باری آئے گی تو فائنینشیل پارٹ تو میرا ہے, دیکھی جائے گی, تم کر لو. تو وہ نہیں ہوتا, اینڈ الٹیمیٹلی وہ اپنی کوئی ویلیو کریٹ نہیں کر سکتے. سو آج کا ہمارا جو مین ٹاپک ہے دیٹ از اباؤٹ سسٹمز تھنکنگ. پھر اس میں چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہم کرتے رہیں گے. سسٹمز تھنکنگ میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. آپ لوگوں نے وہ کہانی پڑھی ہوگی. آپ نے وہ 5 اندھوں والی کہانی کہیں پڑھی ہوئی ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ جی ایگزیکٹلی. وہ ہوا یہ کہ ایک اندھوں کا گاؤں تھا, اس میں بادشاہ بھی اندھا تھا. وہاں پر ان کو پتا چلا کہ کوئی بہت بڑا کریچر ایک آیا ہے, اور وہ بادشاہ نے 5 اندھوں کی, جو کہ بڑے دانا اس کے خیال میں تھے, بڑے سمارٹ تھے, ان کی ڈیوٹی لگائی کہ جا کے پتہ کر کے آؤ یہ کیا چیز ہے. تو 5 اندھے وہاں گئے. جب وہ 5 اندھے واپس آئے تو اس نے ایک ایک کر کے سب کو بلایا. ہاں بھائی ہاتھی کیسا تھا؟ اس نے کہا وہ ایک رسی کی طرح تھا. That's it. دوسرے سے پوچھا, اس نے کہا جی وہ تلوار کی طرح کا تھا. تیسرے کو بلایا, اس نے کہا جی وہ ستون کی طرح کا تھا. اس طرح اس نے چوتھے کو بلایا, اس نے کہا وہ تو چھاج ٹائپ چیز تھی. 5ویں کو بلایا, اس نے کہا سانپ تھا. وجہ کیا تھی؟ ایک بندہ گیا, وہ جا کے اس کی سونڈ کو, اس نے ٹرنک کو اس نے ہاتھ لگایا. دوسرے نے اس کی ٹسکس کو ہاتھ لگایا. تیسرا جو تھا وہ کانوں کو جا کے اس نے ہاتھ لگایا. چوتھے نے جا کے اس کے پاؤں جب دیکھے, ٹانگیں جب دیکھی, اور 5واں جو تھا وہ دم. اب ان 5 کو اکٹھا کر لیں, کین یو میک سم تھنگ آؤٹ آف اٹ؟ نو. دیٹ مینس یو ہیو ٹو کریٹ اے سسٹم جس میں آپ کی آٹومیٹکلی آپ کا نالج جو ہے وہ ایسا ہو کہ آپ اس کو کر سکیں. چونکہ پرسنل اسٹریٹجی پہ ہی سارا کچھ ہو رہا تھا, تو میں پرسنل اسٹریٹجی پہ ہی آج بات کر رہا ہوں کہ پرسنل اسٹریٹجی ہماری اس طرح کی ہونی چاہیے جس میں ہم ان ڈاٹس کو جوڑ سکیں. اور وہ لرننگ کے بغیر پاسبل نہیں ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میں آج اپنے آپ کو ماسٹر ڈکلیئر کر دوں اور میں یہ کہہ لوں کہ آئی نو ایوری تھنگ. آئی ڈونٹ نو. سوکریٹس سے کسی نے پوچھا تھا اس کی پروگرس کے بارے میں, تو اس نے کہا تھا, انہوں نے پوچھا تھا دنیا کے بارے میں کیا جانتے ہیں آپ, کتنی؟ اس نے کہا آئی نو اونلی ون تھنگ, دیٹ آئی نو نتھنگ. لٹرلی. تو جتنا ہم اس میں ڈویل کریں گے, وہ ایک اور بڑی اچھی اگزامپل ہے, اچانک ہی میرے ذہن میں آ گئی. آپ نے 40 رولز آف لو پڑھا ہے کسی نے؟ آل رائٹ. 40 رول آف لو میں شمس تبریز بہت سوال پوچھتا ہے. اس کا ایک مینٹور ہے, اس سے بہت سارے سوال پوچھتا ہے استاد سے. ایک دن جب وہ اس کے پاس جاتا ہے, وہ کہتا ہے یار میں تیرے سوالوں سے بہت تنگ آ گیا ہوں. اب تیرے سوال جو ہے نا وہ میری اپروچ سے, میری پروفیس سے آگے نکلتے جا رہے ہیں, مجھے اب ان کی سمجھ نہیں آتی. تو اس طرح کر, تو کونیا چلا جا. کونیا میں نا ایک مولوی ہے, ایک بندہ ہے, جلال الدین اس کا نام ہے. مجھے لگتا ہے کہ وہ تیرے سوالوں کے جواب دے سکے گا. یار میں نہیں دے سکتا. سو شمس تبریز شی واز ویری کیوریس. اس نے کہا اچھا دور ہے تو کیا ہوا, جانا تو میں نے ہے. سو وہاں سے چل پڑا, سفر طے کرتا, سرائے میں ٹھہرتا, ایک جگہ دوسری جگہ کرتا کراتا. وہ 1.5-2 سال میں کونیا پہنچ گیا. جب وہ کونیا پہنچا تو جمعہ تھا اس دن. جلال الدین اس وقت مولانا جلال الدین ہو چکے تھے. بہت زیادہ لوگوں میں ان کا نام اب ہو چکا تھا. تو مولانا جمعے کی نماز پڑھا کے جب باہر نکلے تو سفید براق گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے تھے, ساتھ ان کے مریدین چل رہے تھے. انہوں نے باگ پکڑی ہوئی تھی گھوڑے کی, سونے کی پوشاک انہوں نے پہنی ہوئی تھی, سونے کے کام والی. تھوڑا سا آگے گئے تو چوک میں اچانک ایک بندہ ان کے سامنے آ کے اس طرح کھڑا ہو گیا. آئی بروز منڈی ہوئی ہیں, ٹنڈ ہوئی ہے, ریگز پہنے ہوئے ہیں. لوگ فوراً آگے بڑھے, انہوں نے کہا اس کی ایسی کی تیسی. تو مولانا نے روک دیا, کہا 1 منٹ ٹھہرو, صبر کرو. اس سے پوچھا ہاں بھی کیا بات ہے؟ اس نے کہا مجھے تم سے ایک سوال پوچھنا ہے. تم سے سوال پوچھنا ہے؟ لوگ پھر تم. سو انہوں نے پھر روکا اسے کہ 1 منٹ ٹھہر جاؤ. ہاں. اس نے کہا مجھے تم سے ایک سوال پوچھنا ہے.
اس نے کہا پوچھو. نے کہا پہلے میرے لیول پر تو آ جاؤ, پہلے میرے لیول پر تو آؤ بھائی, تم گھوڑے پر بیٹھے ہوئے. سو مولانا روم گھوڑے سے نیچے اترا ہے. انہوں نے کہا کہو. اس نے کہا کہ بستامی کہتا ہے, حضرت بایزید بستامی کہتا ہے, آئی ایم دی گاڈ. دنیا جہان کا کوئی علم ایسا نہیں ہے جو مجھ سے مخفی ہے, مجھ سے پوچھو جو پوچھنا ہے. آئی ایم دی گاڈ. ایک تمہارا رسول ہے, اس سے جو بات بھی پوچھو وہ آگے سے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ تھوڑا سا علم دیا ہے, یا یہ تھوڑی سی جو راہ دکھائی ہے اس کے مطابق اس کا حل یہ ہے. اب یہ بتاؤ بستامی بڑا ہوا کہ تمہارا رسول؟ تو کہتے ہیں کہ مولانا رومی نے ایک ایسا جواب دیا جس کے بعد وہ تعلق ان کا بہت ڈیفرنٹ ہو گیا. انہوں نے کہا شمس, اس دنیا میں جو بھی شخص آتا ہے نا وہ اپنا پیالہ ساتھ لے کر آتا ہے. افسوس تیرے بستامی کا پیالہ بہت جلدی بھر گیا. تو ایسے ہی ہے اس دنیا میں, بہت سارے لوگوں کے پیالے بہت جلدی بھر جاتے ہیں, وہ خدا بننا شروع ہو جاتے ہیں. اس زمین کے اوپر بھی بہت سارے خدا ہمارے ارد گرد موجود ہوتے ہیں, لیکن یہ ضرور میں آپ کو بتا دوں کہ جس دن ہم نے اپنے آپ کو خدا ماننا شروع کر دیا, ہم میں رہنا کچھ نہیں اور ہم نے کرنا بھی کچھ نہیں. اس کو اس پہ سلائڈ شو کر دیجیے گا بس. اچھا جی, میں آپ سے سسٹمز تھنکنگ کی بات کر رہا تھا. چھوٹی چھوٹی سی بات, میں نے پہلے سسٹم سے شروع کرنا تھا, لیکن پھر چونکہ میں نے دیکھا کہ ٹائم, جب ویسے بھی آپ لوگ کر رہے ہیں 2 پریزنٹیشنز, پہلے آپ 2 پریزنٹیشن سنیں گے, پھر اس کے بعد آپ نے مجھے بھی سننا ہے, اور مجھے سننا تو آپ کی مجبوری ہے, میں تو جان نہیں دینا. سو آئی تھاٹ کہ ہم تھوڑا سا کام کر لیتے ہیں اور تھوڑا سا کام جو ہے وہ ہم رہنے دیتے ہیں. آل رائٹ جی. سسٹم ہے کیا؟ آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے سائنس پڑھی ہوگی آلریڈی. تو کس کو کہتے ہیں جی سسٹم؟ All right. Different parts are working together in sync. Yes, and sync. ٹھیک ہے, in sync. 3 چیزیں ہیں, different parts working together for a cause. Simple as that. In sync. ظاہر ہے وہ اسی وقت ہی ہوں گے جب آپ for a particular اس میں کر رہے ہوں گے. We human beings, are we systems? Are we systems? Yes, we are. We are very much systems. جہاں کہیں ہم نے اپنے آپ کو اینٹیٹی کے طور پر لینا, ہم بڑے اسمارٹ ہیں ویسے, جہاں پر اینٹیٹی کے طور پر لینا ہوتا ہے ہم اینٹیٹی کے طور پر بھی لے لیتے ہیں, بٹ وی آر سسٹمز اینی وے. یہ ایک سسٹمز تھنکنگ کے بارے میں کہ سسٹمز تھنکنگ کرتا کیا ہے. میں نے جیسے آپ سے کہا کہ میری کوشش تھی کہ میں بہت زیادہ آج آپ پر بمبارڈمنٹ نہ کروں ان ساری انفارمیشن کی, لیکن آپ میں سے اگر کوئی بھی انٹرسٹڈ ہو, آپ سوچئے کہ thousands and thousands of PhDs have been done on systems thinking and appreciative inquiry as well. ان پہ بہت زیادہ ہوئی ہیں. میں خود اپریشیٹو انکوائری پہ کرنا چاہتا تھا PhD, somehow پاکستان میں مجھے سپروائزر ہی کوئی نہ ملا, میں کہا اس کے بغیر ہی ٹھیک ہے. اچھا جی, through systems thinking you are able to see the relationship of the part to the whole. میرے ارد گرد سارا جہان ہے نا, پوری کائنات ہے, تو اس یونیورس کے ساتھ میرا ریلیشن شپ ہے کیا؟ ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ اس یونیورس میں کوئی ایک ذرہ بھی فالتو پیدا نہیں کیا گیا, اس کی کوئی نہ کوئی اہمیت ہے. تو وہ اہمیت کیسے پتہ چلے گی؟ وہ اس وقت پتہ چلے گی جب ہم اس کو ریلیٹ کرنا شروع کریں گے ہول کے ساتھ. ہیلی کاپٹر ویو آپ کو کچھ نہیں دیتا انٹل انلیس آپ پارٹ کے ساتھ اس ہیلی کاپٹر ویو کو اٹیچ نہیں کرتے. تو آپ سپرفلوسلی بھی چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اوور آل چیزوں کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, اینڈ یو انڈلج انٹو اٹ ایز ویل. تو دونوں کو جب تک آپ ریلیٹ نہیں کرتے اس وقت تک سسٹمز تھنکنگ کام نہیں کرتی, اور اس وقت تک آپ کی آرگنائزیشن بھی شاید اس طرح فلارش نہیں کرتی.
To know how one's action affect others, grasp the big picture and encourages teamwork. Big picture, जैसे मैंने आपसे भी हेलीकॉप्टर व्यू की बात की, आपको बिग पिक्चर पे जाना है. आज मैं आपके साथ बिग पिक्चर आपको दिखाऊंगा. अभी आपके साथ वो मैं आपको दिखाऊंगा और आपको पता चलेगा कि ये कितनी बड़ी बिग पिक्चर है. ठीक है, शायद इतनी सी. तो वो अभी आपके साथ मैं उसको भी शेयर करूंगा. बट इनकरेजेस टीम वर्क, इसलिए कि बड़े काम करने के लिए आप अकेले बड़े बड़े काम नहीं कर सकते, आपको लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ता है. इस दोनों को हम बल्कि अभी कर लेते हैं, फिर वापस आ जाते हैं. जो कैरेक्टरिस्टिक्स, दो कैरेक्टरिस्टिक्स, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू एवरीथिंग और कनेक्टेड टू एवरीथिंग एल्स. इस यूनिवर्स में एवरीथिंग इज रिलेटिव. आप देख लीजिए, it is relative and you can never do just one thing. As a human being, as a system, you are not doing just one thing. Cause and effect दोनों है तो फिर एक चीज तो ना हुई. कहीं आप कॉज हैं किसी चीज का, कहीं आप इफेक्ट डाल रहे हैं उसके ऊपर. तो ये एक बड़ा मजेदार एस्पेक्ट है. अगर आप लोग इसको पढ़ना चाहें, मेरे पास इस बारे में बेतहाशा मटेरियल है. मुझे ये टॉपिक बहुत अच्छा लगता है, मेरे दिल के बहुत करीब है. मैंने इस पर काफ़ी काम भी किया हुआ है, इस पर काफ़ी ट्रेनिंग्स भी की हुई हैं. मैं वो आपके साथ शेयर भी कर सकता हूं अगर आप चाहें तो. अच्छा जी, वापस आते हैं सिस्टम्स थिंकिंग पे. हमने अभी डॉट्स मिलाने की बात की थी. अगर हम डॉट प्रॉपरली नहीं डॉट मिलाने के लिए एक और चीज बड़ी जरूरी होती है, उसे कहते हैं इंडिकेटर्स. व्हाट इंडिकेटर्स आई एम गेटिंग एंड हाउ. ऐसे ही होता है ना जिक्सा पजल में, आपको इंडिकेटर्स मिल रहे. अच्छा, ये चीज, ये हम एक दफा गलती करते हैं लेकिन दूसरी तरफ हम उसको ठीक भी कर लेते हैं. तो आज आपसे थोड़ी सी गलतियां भी करवाते हैं ना, थोड़ा सा फिर आपसे उसको हम ठीक भी कर लेंगे. ऑल राइट जी. हो सकता है आपने इससे पहले ये चीज देखी हो. एनीवे, ये क्या है? एनीबडी कैन स्पीक, और इकट्ठे भी सारे के सारे बोल सकते, जो मर्जी बोले आप. यू कैन. ऑल राइट. ओके. पार्ट ऑफ क्राउन. It also looks a bit like pizza to me. हाँ, बिल्कुल सही है, ऐसे ही है. भूख लगी हुई है आलिया को. अच्छे जी. और एनीबडी. स्टारफिश हो सकती है, कोई पेंटिंग हो सकती है. अच्छा, वो हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि थिंग्स आर बिट absurd, है ना, क्लियर नहीं है. और ये जो चीजों में क्लैरिटी नहीं है, ये हमें मुख्तलिफ तरह से अपनी परसेप्शन के मुताबिक सोचने पर मजबूर कर रही है. सो पहली चीज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेनेवर यू वांट टू हैव समथिंग इन कंक्रीट, आपने कोई डिसीजन लेना है, नेवर लीव थिंग्स इन लिम्बो और इन डिसऑर्डर और व्हाटएवर. वो क्लियर होनी चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए. आपने बहुत सारी चीजें कही. अब अगर मैं आपके साथ ये कर दूं तो क्या है? मेरा ख्याल है सारे के सारे, अब जिससे भी मैं पूछूंगा वो कहेगा मुर्गे का क्राउन है. हुआ क्या? आपने क्लैरिटी पैदा कर दी. जब आप क्लैरिटी पैदा कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली चीजें ज्यादा क्लियर होना शुरू हो जाती हैं. स्ट्रेटजी, हम स्ट्रेटजीज बनाते हैं, हमारी स्ट्रेटजीज गलत हो जाती है ना. क्यों गलत हो जाती हैं? वजह उसकी ये है कि देयर आर सो मेनी टर्न्स एंड ट्विस्ट इन आवर लाइव्स, इन ऑर्गेनाइजेशनल लाइव्स, कि हम वो अभी एनविसेज कर नहीं पाते. पीपल हु कैन एनविसेज थिंग्स फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, दे आर बेटर ऑफ. टेस्ला, क्या वजह है टेस्ला इज नंबर 1? क्या वजह है जेलेट इज नंबर 1? दे थिंक अहेड. ब्लू ओशन, मजे से वो उसमें रह रहे हैं, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता. सारी ट्रांसपोर्ट कंपनीज जितनी भी थी और ऑटोमोबाइल कंपनीज जितनी भी थी दुनिया की, पोस्ट कोविड इतना बड़ा नुकसान उन्होंने उठाया, इतना बड़ा नुकसान उठाया सिवाय टेस्ला के. टेस्ला ग्रू लाइक एनीथिंग, मॉन्स्टर. इस तरह उसने ग्रो किया. ब्लू ओशन स्ट्रेटजी. सो दैट इज द डिफरेंस. अच्छा जी, हम कर क्या रहे हैं? हम कैमरा जूम आउट कर रहे हैं. हम एक जगह पे थे
ہم نے اچانک کیمرہ یہاں پہ رکھ دیا کلگی کے اوپر اور نہیں پتا چل رہا تھا کسی کو کیا ہے. اب ہم نے اس کو زوم آؤٹ کرنا شروع کیا ہے اور زوم آؤٹ کرتے کرتے اب یہ مرغا ہے, یہ مرغا ایک فینس پہ بیٹھا ہے, 2 بچے ہیں جو کہ اس کو دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایگزوٹک کلرز کا مرغا ہے, اچھا لگتا ہے بچوں کو, بچے اس کو دیکھ رہے ہیں. آل رائٹ جی, 2 بچے ہیں, ایک کھڑکی ہے, کھڑکی کھلی ہوئی ہے. یہ بتائیے یہ 2 بچے دونوں لڑکے ہیں یا دونوں لڑکیاں ہیں؟ انڈیکیٹرز سی, ہمارا دماغ لرننگ سے چل رہا ہوتا ہے نا, ہم بہت ساری چیزیں ان انٹینشنلی لرن کر رہے ہوتے ہیں, بہت ساری چیزیں انٹینشنلی لرن کر رہے ہوتے ہیں. اگر ہم ان کو یاد نہ رکھیں ہم اسٹریٹجی بھی نہیں بنا سکتے. تو ہم کیا کرتے ہیں, وہ بچپن سے بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, ہم ان کو ساتھ لے کے چل رہے ہوتے ہیں اور ہم اپنی اسٹریٹجی جو ہے ہم اس کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا جی, یہ بچے کہاں کھڑے ہیں؟ کیوں؟ ویری نائس. اب کیا ہے ہڈن ایلیمنٹس, میں نے اس سے آگے سوچنا شروع کر دیا ہے کہ یہ بچے کہاں پر کھڑے ہیں. اس نے مجھے کیا کیا, مجھے ایک ایج آپ سے زیادہ دے دیا, کیونکہ اب میں اس کو زیادہ بہتر طریقے سے میں نے فوراً سوچ لیا. اب میں نے کسی اور طرح سوچا, عالیہ نے کسی اور طرح سوچا. میں نے سوچا کہ پرانے گھروں کی کھڑکیاں ہمیشہ اونچی ہوتی تھیں, تو بچے چھوٹے ہیں, یہ کیسے اونچی اس پہ جا سکتے ہیں, تو یہ ضرور کسی نہ کسی سٹول پہ کھڑے ہوں گے یا بینچ پہ کھڑے ہوں گے. آپ نے ادر وے راؤنڈ سوچا ہے نا, چھوٹے بچے ہیں, ظاہر ہے وہ کسی نہ کسی چیز کے اوپر کھڑے ہوں گے. گڈ, ہم زوم آؤٹ کریں جی. یہ کمیونٹی ہے ایک, اس کمیونٹی میں کچھ گھر ہیں, ایک یہ لان ہے, اس لان میں آپ کو 2 گھر نظر آ رہے ہیں, سٹیپس نظر آ رہے ہیں, دروازہ کھلا ہوا ہے, 2 بچے نظر آ رہے ہیں. مرغا کہاں ہے؟ On the other side of the house. سادیہ, آپ کو کیسے پتا ہے کہ that was on the other side of the house? I totally agree, لیکن آپ کو کیسے پتا ہے؟ مرغا تو یہاں پر ہے نہیں, آپ کو کیسے پتا ہے؟ No, بچے نظر آ رہے ہیں, but you were the part of the environment, you were part of the situation. اب اگر ایک بندہ باہر سے آئے تو بچے تو کھڑے ہیں, میں اگر ان سے پوچھوں کہ یہ 2 بچے کھڑے ہیں, یہ کس کو دیکھ رہے ہیں, انہیں نہیں پتا چلے گا. You were the part of the situation. So, ایک سبق. آپ میں سے بہت سارے لوگ ہو سکتا ہے انہوں نے اپنی پریکٹیکل لائف ظاہر ہے بہت آگے تک لے کر جانی ہے. Whenever you join an organization, whenever, آپ اس آرگنائزیشن کی ہسٹری کو پڑھیں, اس کی میک اور بریک ہسٹری ساری کی ساری پڑھیں. وہ کہاں تھی, اب کہاں ہے, اور وہ کہاں جا سکتی ہے. Literally it will create a great difference to you, your personality and ultimately to the organization. Because اب آپ کو پتا ہے کہ اب جہاں پر یہ آرگنائزیشن ہے, میں اس کو, اس آرگنائزیشن کو میں وہاں تک لے کے جا سکتا ہوں. I joined ComSets Institute of Information Technology in 1999, March 1999. It started in November 1998. So it was 2-3 months. We were only 8 people when I got on board. تو مجھے وہ سارے واقعات یاد ہیں. اس میں میری کوئی خوبی نہیں ہے. I am witness to all the things, whatever happened. لیکن ہو سکتا ہے کہ اگر میں 5 سال بعد یا 10 سال بعد اس آرگنائزیشن کو جوائن کرتا تو میں شاید کبھی بھی اس آرگنائزیشن کو جاننے کی کوشش ہی نہ کرتا. یہ آپ کی اسٹریٹجی کا ایک حصہ ہونا چاہیے. میں نے اپنا تھوڑا سا بزنس بھی کیا. میں نے 1991 میں منسٹری آف ڈیفینس میں تھا. منسٹری آف ڈیفینس میں نے چھوڑ دی, ایز سیکشن آفیسر میں نے چھوڑ دی, ریزائن کر دیا. ریزائن کرنے کے بعد میں نے اپنا کمپیوٹر نیٹ ورکنگ کا بزنس شروع کر دیا. کمپیوٹر نیٹ ورکنگ کا بزنس جب ہم نے شروع کیا تو ہمیں ایک جگہ پر ہم نے بڈ کیا, تھوڑی سی زیادہ بڑی بڈ تھی. چلے گئے ہم, پہلے تو انہوں نے ہمیں دیکھا, ایٹ دیٹ ٹائم آئی واز ینگ, کہ یہ لوگ کیا کام کریں گے. پھر انہوں نے کوئی بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہماری آرگنائزیشن میں تو یہ اس طرح. میں ان سے کہا سر میں آپ کو اس کے بارے میں بتا, تو میں نے ان کی ساری آرگنائزیشن کی ہسٹری بتا دی انہیں, اور میں نے ان کو ساتھ یہ بھی
سجیسٹ کرنا شروع کر دیا کہ اگر آپ اپنی آرگنائزیشن میں جو کام آپ ہم سے کروا رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ نہ کروائیں، اس کی جگہ یہ والا کام کروا لیں. اور ظاہر ہے وہ ہم نہیں کرتے، لیکن آپ کو مطلب آپ سیٹلائٹ پہ چلے جائیں. آپ بجائے یہ کمپیوٹر نیٹورکنگ کے چھوٹے کام میں پڑھنے کے بجائے نا، آپ سیٹلائٹ لنک پہ چلے جائیں. آپ یقین کریں وہ سیٹلائٹ لنک پہ ہی گئے، انہوں نے ہمارا کام نہیں کیا، لیکن وہ ڈی جی صاحب آگے ہمارے پاس بیٹھ کے کرنا تم نہیں ہے. میں نے کہا سر ہماری اس میں کوئی ایکسپرٹیز نہیں ہے. انہوں نے کہا ہو جائیں گی، تم کر لو گے لیکن کرنا تم نہیں ہے. اینڈ وی ڈیڈ اٹ. سو یو نو، نوئنگ دی ہسٹری اینڈ نوئنگ کہ یہ آرگنائزیشن کہاں تک جا سکتی ہے، اس آرگنائزیشن میں کیا امپیکٹ ہم لا سکتے ہیں، کیا ڈفرنس ہم لے کر آ سکتے ہیں، دیٹ میکس اے ڈفرنس. سو وین ایور یو، میں اور اصغر صاحب ہم اپنے آپ کو علیحدہ کر رہے ہیں، آپ لوگوں کے لیے بات کر رہے ہیں یہ والی کہ آپ لوگ ظاہر ہے یو آر ینگ اور آپ لوگوں نے یو ہیو ٹو گو پلیسز. اچھا جی، کہتے ہیں آگے چلتے ہیں. ایک اور یہ ساری کمیونٹی ہے، اس کمیونٹی میں اتنے سارے گھر ہیں اور ایک گاڑی بھی کھڑی ہے. اب دیکھیے بچے بھی نظر نہیں آ رہے، ہسٹری ہے نا، اب وہ ہسٹری ہوتے چلے جا رہے ہیں. وی ہیو ٹو لرن دی ہسٹری، وی ہیو ٹو نو اباؤٹ آور ہسٹری. مزے کی بات یہ ہے کہ لاسٹ ٹائم جب میں نے یہ پریزنٹیشن دی تھی تو سجاد اس میں بیٹھا ہوا تھا. میں بھی سجاد سے پوچھوں گا نیکسٹ سلائیڈ کیا ہے. ہوتا ہے. یہ دوسرا سبق ہے جو میں آپ سے کہنے لگا ہوں. وٹ ایور یو ڈو کیپ ریوزٹنگ. جب آپ چیزوں کو ریوزٹ کرتے ہیں، جب آپ سچویشنز کو ریوزٹ کرتے ہیں، جب آپ لوگوں کو ریوزٹ کرتے ہیں، جب آپ ریلیشنز کو ریوزٹ کرتے ہیں، اٹ اسٹارٹس کریٹنگ ویلیو فار یو. تو ریوزٹ کرتے رہا کریں. سجاد نے ریوزٹ نہیں کیا، ہی forgot. آئی کیپ آن ریوزٹنگ، کیونکہ میں یہ پریزنٹیشن، آپ مجھے کہیں دنیا کے کسی آسپیکٹ کے اوپر یہ پریزنٹیشن دینی ہے، میں فٹ ان کر دوں گا، صرف اس لیے کہ آئی کیپ ریوزٹنگ دس پرٹیکولر پریزنٹیشن. اچھا جی، میں نے جیسے آپ سے کہا تھا اسٹریٹجی، ہم بڑی اچھی اسٹریٹجی لے کر چلتے ہیں، ایکسیلنٹ کرسپ اسٹریٹجی ہوتی ہے. Nobody else can do it. اچانک پتہ چلتا ہے آگے تو دیوار، سمجھ ہی کوئی نہیں آ رہی، ٹوسٹ آ گیا، چینج ہو گئی ہیں چیزیں. اب دیکھیں یہاں پر ہی، آپ دیکھیں کتنی کمیونٹی ہے، کیسے ایسے لگ رہا ہے جیسے ہم ایک فلم میں سے گزر رہے ہیں. اب کیا ہے، it happens. ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں، کچھ دیتے ہیں دھوکہ یہ بازیگر کھلا. تو ہوا یہی، ہم تو اس کو اچھی خاصی فلم سمجھ رہے تھے، ہم تو سمجھ رہے تھے ایوری ڈے چیزیں چل رہی، پتہ چلا یہ تو دیر از اے ٹوسٹ. اب اس ٹوسٹ میں ایک لڑکی ہے یا لڑکا ہے؟ ویری نائس. یو نو، لرننگ. ہم اپنے انوائرمنٹ سے بہت ساری چیزیں ہم لرن کرتے ہیں. ہمیں پتا ہے کہ یہ اسموکنگ ٹائپ جو چیز پہنی ہوئی ہے اور یلو اور بلیک جو کمبینیشن ہے یہ لڑکیاں پہنتے ہیں. ویسے تو آج کل کے لڑکوں سے بھی کچھ بعید نہیں ہے، مگر تو یہ بچی جو ہے یہ بولڈ گیم کھیل رہی ہے. اچھا یہاں پر ابھی ایک ورڈ آئے گا اور آپ لوگ وہ سارے کے سارے ورڈ مجھے بتا دیں گے. choice. What happened? We were in this situation. We were looking at the toys. ہم نے وہاں پر لکھا ہوا دیکھا. اب دیکھیے ٹی بھی کلیئر نہیں ہے، وائی بھی کلیئر نہیں ہے، ایون ایس بھی کلیئر نہیں ہے، او بھی کلیئر نہیں ہے، بٹ وی نو اٹ از ٹوائز. فار شیور وی نو کہ اٹس ٹوائز. پہلی بات. دوسری بات، ہاؤ وی نو اٹ از ٹوائز؟ ہم نے انگلش پڑھی ہوئی ہے. اگر آپ 2-3 لینگویجز اور پڑھنا شروع کر دیں تو آپ کی پرسنل ڈیولپمنٹ زیادہ ہو جائے گی نا. یو ول بی مور ریسورسفل. ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم ہمیں لگتا ہے کہ ہم اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں، بٹ آئی نو پیپل. ہمارے ایک دوست ہیں جی، پشتو، سندھی، پنجابی، اردو، انگلش ان کے فوٹے ہیں لٹرلی. انہوں نے ایک نئی زبان ایجاد کی، مطلب خود نہیں کی لیکن بہرحال ورلڈ اوور وہ زبان ہے، اس کا نام ہے اسپرینتو. اور پاکستان میں وہ اسپرینتو کے سب سے پہلے ریپرزینٹیٹو تھے.
اتنی جلدی وہ زبانیں سیکھتا ہے بندہ. کیوں؟ انڈلج کرتا ہے. ہم جب بھی جس چیز میں انڈلج، اللہ تعالیٰ نے ہماری فیکلٹیز اتنی اسٹرانگ بنائی ہیں، ہم جہاں پر انڈلج کریں گے ہمیں پرابلم نہیں ہوگی، ہم وہ کام ڈیفینیٹلی کریں گے. آل رائٹ جی، آپ نے کہا یہ ٹوائز ہے، آل رائٹ یہ ٹوائز تو ہے، لیکن ٹوسٹ تو پھر ہماری زندگی میں آتے رہتے ہیں. اینی ادر انڈیکیٹر؟ ہاں، دیر از اے ہینڈ. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ایک پکچر تھی. آل رائٹ، اٹس اے میگزین. اٹس اے میگزین. اسٹریٹجی کو آپ سامنے رکھیے گا پلیز. زندگی میں آپ گھر سے نکلتے ہیں ایک اسٹریٹجی لے کے. آپ یقین کریں کہ میں نے ان سے کہا تھا، سجاد سے، میں پورے 5:45 پر گیٹ پہ ہوں گا. میں یوزلی لیٹ نہیں ہوتا، میں 5 منٹ پہلے پہنچتا ہوں، میں لیٹ نہیں ہوتا. آپ یقین کریں میں یو ٹرن ہی نہیں لے پا رہا تھا. یہ سامنے والی روڈ پہ اتنا زیادہ رش تھا، میں یو ٹرن ہی نہیں لے پا رہا تھا. انہوں نے پوچھا، میں نے کہا میں یار اگر اس کو بتاؤں گا کہ میں یو ٹرن نہیں لے پا رہا تو کہ اگر اس کو اپنا خیال کر کے آنا چاہیے تھا، اس کو اپنی اسٹریٹجی بہتر کر کے آنی چاہیے تھی. تو میں نے اسے کہا میں ابھی گھر سے نکل رہا ہوں، بس میں پہنچ رہا ہوں. صرف اسی لیے. تو ہوتا یہی ہے ہمارے ساتھ، پرابلم سب سے بڑی یہی ہے. ہم جہاں ہم نے جانا ہے، میرے اسٹوڈنٹس کئی دفعہ لیٹ ہو جاتے ہیں، میرے ٹرینیز کئی دفعہ لیٹ ہو جاتے ہیں. جب وہ پہنچتے ہیں کہتے ہیں جی وہ سوری لیٹ ہو گئے. میں ان سے کہتا ہوں کہ فرض کریں آج آپ کی فلائٹ ہوتی، پھر کیا ہوتا؟ پھر آپ 3 گھنٹے پہلے پہنچتے نا. وجہ کیا ہے؟ امپورٹنس. اف سم تھنگ از آف امپورٹنس ٹو می، I will never ever try to miss it. I will be there. اس کے لیے میں گھنٹہ پہلے مجھے پتا ہے 15 منٹ کی ڈرائیو ہے، میں گھنٹہ پہلے گھر سے نکل جاؤں گا کہ نہیں، میں اس کو مس نہیں کرنا چاہتا. So that again is the part of the strategy کہ wherever you are passionate doing things. ٹائم مینجمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے. اور ٹائم مینجمنٹ میں ہمیشہ 10-15 منٹ پلس کر کے رکھا کریں، مائنس کر کے کبھی نہیں. کہ کیا ہے 5 منٹ کا تو راستہ، 5 منٹ میں پہنچ جاؤں گا، لیکن وہ 5 منٹ بعد کا 15-20 منٹ بھی ہو سکتے ہیں. اچھا جناب، یہ ایک میگزین ہے جو کہ کسی نے پکڑا ہوا ہے. آپ کے خیال میں یہ مرد ہے یا عورت؟ آل رائٹ، ٹھیک ہے جی. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ لڑکا ہے اور یہ کرسی پر بیٹھا ہوا ہے اور پول سائڈ پہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ میں یہ میگزین ہے اور وہ سویا ہوا ہے، تو کیا آپ مان لیں گے؟ آل رائٹ. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ جادو کی چھڑی میرے پاس ہے، مجھے پتا ہے کہ میں نے اس کو چینج کر دینا ہے. آل رائٹ جی. ایسا ہی ہے، ایک لڑکا ہے، اس کے ہاتھ میں میگزین ہے، وہ سیاسٹا لے رہا ہے، کرسی پر بیٹھا ہوا. لیکن یہ کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ آپ سچویشن تھوڑی سی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ اچھا، پرابلم اس لیے ہوئی کہ تھوڑے سے کلرز ابھی بھی اس کے پروجیکٹر کے جو ہے نا وہ تھوڑے سے آگے پیچھے ہیں. یہ بلو کلر ہے، یہ لکڑی کا کلر ہے، اور یہ لڑکا بیٹھا ہوا ہے یا خاتون بیٹھی ہوئی ہے، واٹ ایور. تو اوکے، ہم آگے چلتے ہیں. اب بتائیے کہاں پہ؟ آل رائٹ. یہ بوٹ بھی ہو سکتی ہے، یہ شپ بھی ہو سکتا ہے. اب دیکھیے، ہم نے اس کلر کو پانی کے ساتھ فوراً ریلیٹ کر لیا. آپ نے پہلے میں ہی کر لینا تھا. اگر اس کے کلرز ٹھیک ہوتے نا تو مجھے سیکنڈ پر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. پارٹیسپینٹ سارے پہلے اس میں ہی وہ کہتے ہیں جی یہ بوٹ ہے اور وہ پانی ہے، کیونکہ وہ پانی کا رنگ. ہم چیزوں کو ریلیٹ کرتے ہیں، ہم بہت ساری چیزوں کو، بہت سارے آسپیکٹس کو، بہت ساری سچویشنز کو ہم ریلیٹ کرنا. اب اگر ہم ان کو ٹھیک طرح سے ریلیٹ نہیں کریں گے تو ہماری اسٹریٹجی بھی غلط ہو جائے گی نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ریلیشن شپ قائم کرنا، ہاؤ تھنگز آر ریلیٹڈ ٹو ون اندر، ہاؤ دے آر کریٹنگ کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ، ہاؤ دے آر ان ٹو دیٹ کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ، اس کو جاننا بہت ضروری ہے. اچھا جی، یہ ایک جہاز ہے، ٹھیک ہے نا، ایک کروز شپ ہے. اس کروز شپ کے اوپر ایک سوئمنگ پول بھی ہے. وہ بچہ یہاں پر نہا رہا تھا، نہانے کے بعد
اب وہ وہاں پر سیسٹا لے رہا ہے. آل رائٹ جی, یہ پتہ چل رہا ہے بگ کروز شپ. دیر از another twist. This is probably an advertisement of that cruise somewhere. Or TV. Yeah. Like something picture. Yes. ویری نائٹ. تو آپ کے خیال میں یہ این جی کے ساتھ کیا لکھا ہے؟ Enjoying. اچھا, عموماً ایسا ہی ہوتا ہے, انجوائنگ, کروزنگ, شپنگ, ہے نا. اس لیے کہ ہم یوزلی ریلیٹ کرتے ہیں سچویشن کو سچویشنل چیزوں کے ساتھ, جو اس کے ساتھ جس طرح ٹوائز کے ساتھ ہم نے کیا تھا. اور عموماً اس طرح ہوتا کہ میں پارٹیسپینٹس کے ساتھ میں اپنا والیٹ نکال کے باہر رکھ دیتا ہوں. میں کہتا ہوں جو یہ بتا دے لفظ کیا لکھا ہوا ہے, 20 ہٹس میں والیٹ از یورس ود منی. تو نہیں, اتنے تو ہوں گے, اتنے تو میرا خیال ہے ہوں گے. ہاں, اتنے تو میرا خیال ہے ہوں گے کہ کام چل جائے گا. سو ہاں, بہتر ہے 2-4 وکیل کرنے کے بجائے ایک جج کر لیں, مجھ سے پوچھ لیں. صرف وجہ یہ ہے کہ ہم ریلیٹ کر لیتے ہیں اس کے ساتھ, تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے.